बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन और नाज़रीन, आज मैं ये साबित करूँगा कि देवबंदी वहाबी मौलवी अगर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अताई इल्म गैब माने तो फिर भी नहीं बच सकते, और इन्होंने अताई इल्म गैब अक़ीदा रखने वाले आदमी पर कुफ़र के फ़तवे लगाए हैं। यानी अताई इल्म गैब माने तो फिर भी काफ़िर बनते हैं, और अगर मुतलक़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करें तो फिर भी काफ़िर बनते हैं। और फिर आजकल कुछ नाम निहाद बनास पति खुद साख्ता देवबंदी जो अपने आप को मुनाज़िर कहते हैं, उन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है कि जिन देवबंदियों ने इल्म गैब का लफ़्ज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए इस्तेमाल किया, इत्तलाक़ किया है, ये कहते हैं कि लुग़वी माना में है, इस्तिलाही माना में नहीं। तो आज ये भी साबित करूँगा अगर लुग़वी इल्म गैब का लफ़्ज़ इस्तेमाल करें तो फिर भी ये मुशरिकीन, मुनाफिकीन और मिर्ज़ा क़ादियानी से बड़ा झूठा, दज्जाल, कज़्ज़ाब वग़ैरह वग़ैरह साबित होते हैं। और फिर इस्तिलाही इल्म गैब को तो ये वैसे भी उसको कुफ़र और शिर्क कहते हैं। तो आज मैं ये साबित करूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ 30 सेकंड का क्लिप। ये देवबंद मसला के, इसको मुनाज़िर इस्लाम, मुनाज़िर आज़म कहते हैं, मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब। इसका आप 30 सेकंडों का क्लिप समाअत करें। ये इल्म गैब के अक़ीदे पर क्या क्या फतवे लगा रहे हैं। लेकिन इल्म गैब नबी वली को होना ये परले दर्जे का झूठ, और इससे बड़ा दजल ही कोई नहीं है। बहुत बड़ा खाइन है जो शख्स कहता है कि नबी वली इल्म गैब जानते हैं। झूठ, ये पंडित से भी बड़ा झूठा है, मिर्जा कादियानी से भी बड़ा झूठ बोल रहा है ये शख्स। आजकल ऐसा आदमी जो कहेगा वो झूठा है, खाइन है, कज़्ज़ाब है। इल्म गैब खुदा के इल्म, समझ आइए गल। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आपने सुन लिया है कि मौलवी अबू अयूब देवबंदी कहता है, लेकिन इल्म गैब नबी वली को होना परले दर्जे का झूठ, और इससे बड़ा दज्जल ही कोई नहीं है। बहुत बड़ा खाइन है जो शख्स कहता है कि नबी वली इल्म गैब जानते हैं। झूठ, पंडित से भी बड़ा झूठ है, मिर्ज़ा क़ादियानी से भी बड़ा झूठ बोल रहा है ये शख्स। आजकल ऐसा आदमी जो कहेगा वो झूठा है, खाइन है, कज़्ज़ाब है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, ये मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब का फतवा आपने समाअत कर लिया है। फिर आगे चले, 14 सेकंडों का क्लिप मौलवी अबू अयूब साहब का आप समाअत फरमाएं। लुग़वी इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। उम्मत का ईमान खतरे में न पड़े। सामीन और नाज़रीन, आपने सुन लिया है मौलवी अबू अयूब जो कि देवबंद मसलक के, वहाबी मसलक के एक मुनाज़िर आज़म समझे जाते हैं, और ये कहते हैं इल्म गैब लुग़वी की भी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उम्मत का ईमान ख़तरे में ना पड़े। यानी कि लुग़वी, अगर इल्म गैब का लफ़्ज़ लुग़वी माना के एतबार से अगर कोई इस्तेमाल करे तो वो आदमी उम्मत का ईमान ख़तरे में डाल रहा है, बक़ौल मौलवी अबू अयूब साहब का। ये अपना फतवा है, आपने सुन लिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, तीसरा फतवा मौलवी अबू अयूब साहब का आप समाअत फरमाएं। इसलिए लुग़वी इस्तेमाल को भी रोक दिया जाए, अगर कोई करे तो उसकी छितरोल की जाए। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आपने सुना है ये मौलवी अबू अयूब साहब कह रहे हैं कि इसलिए लुग़वी
استعمال کو بھی روک دیا جائے گا، یعنی لغوی علم غیب کے لفظ کو استعمال سے روک دیا جائے، اگر کوئی کرے تو اس کی چھترول کی جائے۔ یعنی کہ لغوی معنی کے اعتبار سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کی ذات پر اطلاق کرتا ہے اس لفظ کا، مولوی ابو ایوب صاحب کہتے ہیں اس کی چھترول کی جائے گی۔ اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا یہ چھترول مولوی ابو ایوب صاحب کن کی کر رہا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، فتویٰ نمبر 4، آپ مولوی ابو ایوب صاحب جو کہ دیوبند مسلک کے ایک مناظر اعظم سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ علم سے بالکل قریں، تو اس کا آپ تیسرا فتویٰ علم غیب کے عقیدے پر، عطئی علم غیب اور لغوی علم غیب کے عقیدے پر فتویٰ سنیں۔ یہ کلپ ہے تقریباً 53 سیکنڈ کا۔ لیکن یاد رکھنا، اس لغوی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ آلوسی کو پڑھیں، علامہ آلوسی نے بہت خوب بات اس میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مقصد لے کے غیب کا لفظ نبیوں ولیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے لغوی معنی میں جی لغوی طور پہ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یلزمہ التعزیر کئی لا یعود الی قولی، اونو مارو کھلے، اودی کرو ٹکور، اودی کرو لٹریشن، اودی کرو حجامت، تاکہ ایسی بات نہ کرے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ مولوی ابو ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس لغوی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ آلوسی کو پڑھیں، علامہ آلوسی نے بہت خوب اس میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مقصد لے کر غیب کا لفظ نبیوں ولیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے لغوی معنی میں جی لغوی طور پر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں انو مارو کھلے، ایدی کرو ٹکور، ایدی کرو لٹریشن، ایدی کرو حجامت، تاکہ ایسی بات نہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہاں تشریح کرنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ واضح طور پر اودی کرو، اونو مارو کھلے، اونو مارو کھلے، اور اودی کرو ٹکور، اودی کرو لٹریشن، اودی کرو حجامت، تاکہ ایسی بات نہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، آگے میں آپ کو مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کا فتویٰ سناتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ یہ مولوی ابو ایوب صاحب کا 14 سیکنڈوں کا کلپ آپ ایک مرتبہ خود سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ کوئی کہے اپنے مجمع میں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، ولیوں کو علم غیب کا پتہ ہے، ولیوں کی بلیوں کو بھی غیب کا پتہ ہے، ولیوں کے کھوتے بھی غیب جانتے ہیں، ایسے شخص کو اب الٹا لٹکا کے اس کو جوت پھیرے جائے کہ امت کا اعتقاد مت خراب کر، امت کا عقیدہ نظریہ کیوں بگاڑنا چاہتا ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ کوئی کہے اپنے مجمع میں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، ولیوں کو علم غیب کا پتہ ہے، ولیوں کی بلیوں کو بھی علم غیب کا پتہ ہے، ولیوں کے کھوتے بھی غیب جانتے ہیں، ایسے شخص کو آپ الٹا لٹکا کر اس کو جوت پھیرے جائیں، امت کا اعتقاد مت خراب کر، امت کا عقیدہ نظریہ کیوں بگاڑنا چاہتا ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، اس کو الٹا لٹکا کر جو کہے کہ نبیوں کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، کھوتے بھی علم غیب جانتے ہیں، جانور بھی علم غیب جانتے ہیں، ابو ایوب صاحب کہتے ہیں ایسے آدمی کو الٹا لٹکا کر اس کو جوت پھیرے جائیں، اس کو جوت پھیرے جائیں۔ اور یہ جوت کن کی گردن پر جا رہے ہیں وہ اہل علم حضرات تو خوب جان رہے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ ایک مرتبہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کے اس علم غیب عطئی کے عقیدے پر کفر اور شرک کے فتوے سن لیں۔ معزز سامعین ناظرین، یہ 52 سیکنڈوں کا کلپ ہے مولوی ابو ایوب صاحب کا، آپ خود ایک مرتبہ سماعت کر لیں۔ مرزائیوں کی کتابیں پڑھو تو مرزائی بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ مرزا نے خود ایک غلطی کے ازالہ میں یہ بات کہی ہے کہ میں علم غیب پہ قابو ہوں، علم غیب میں جانتا ہوں۔ بعض کتابوں میں اس نے لکھا ہے کہ علم غیب کے گھوڑے پر
مجھے قابو دیا گیا، میں پورا عبور رکھتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرزائیوں کی بھی یہی سوچ، مشرکین کی بھی یہی سوچ، منافقین کی بھی یہی سوچ، اور وہ دوسرے لوگوں کی بھی یہی سوچ، اور یہی سوچ ان لوگوں کی، تو دنیا کے تمام باطل کی سوچ یہی ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ روافظ کی اگر کتابوں میں پڑھیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ علم غیب جانتے ہیں۔ یہ ائمہ یعلمون علم ما کان وما یکون، اصول کافی میں لکھا ہے پورا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سن لیا ہے کہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ مرزائیوں کی کتابیں پڑھو، تو مرزائی بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ مرزا نے خود ایک غلطی کے ازالے میں یہ بات کہی ہے کہ میں علم غیب پہ قابو ہوں، علم غیب میں جانتا ہوں۔ بعض کتابوں میں اس نے لکھا ہے کہ علم غیب کے گھوڑے پر مجھے قابو دیا گیا، میں پورا عبور رکھتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرزائیوں کی بھی یہی سوچ، مشرکین کی بھی یہی سوچ، منافقین کی بھی یہی سوچ، اور وہ دوسرے لوگوں کی بھی یہی سوچ، اور یہی سوچ ان لوگوں کی، تو دنیا کے تمام باطل کی سوچ یہی ہے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں۔ روافظ کی اگر کتابوں میں پڑھیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ علم غیب جانتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب صاحب کا یہ فتویٰ کتنے دیوبندی مولویوں کی گردن پر جا رہا ہے، وہ آخر میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اب ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ اگر جو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، یہ مشرکین کی سوچ ہے، یہ منافقین کی سوچ ہے، یہ وہ دوسرے لوگوں کی یہی سوچ ہے، یعنی کہ تمام باطل کی یہی سوچ ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب جانتے ہیں، تمام باطل کی، تو یہ میں آخر میں ثابت کروں گا کہ یہ باطل کن کو کہہ رہا ہے، مشرکین کن کو کہہ رہا ہے، منافقین کن کو کہہ رہا ہے۔ اس جہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ منافقین اور مشرکین یہ تو اپنے دیوبندی مولویوں کو کہہ رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو کیا خبر۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کا ایک اور فتویٰ، وہ 45 سیکنڈوں کا کلپ ہے، آپ سماعت کر لیں۔ علم غیب، عالم الغیب، یعلم الغیب وغیرہ، یہ یعلم الغیب، عالم الغیب اللہ اپنے لیے تو استعمال کرتا ہے، لیکن پورے قرآن میں، اور میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے ذخیرہ احادیث میں آپ کھنگال دیکھیں، تلاش کریں، کوئی آپ کو ایک مقام بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہو کہ میرا نبی علم غیب جانتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کہا ہو کہ میں علم غیب جانتا ہوں، انا عالم الغیب۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کہتے ہیں علم غیب، عالم الغیب، یعلم الغیب وغیرہ، یہ یعلم الغیب، عالم الغیب اللہ اپنے لیے تو استعمال کرتا ہے، لیکن پورے قرآن میں، اور میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے ذخیرہ احادیث میں آپ تلاش کریں، کوئی آپ کو ایک مقام بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہو کہ میرا نبی علم غیب جانتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کہا ہو کہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کا فتویٰ بھی کمال کا فتویٰ ہے، میں جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں، پورے ذخیرہ احادیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس پر اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جن دیوبندی مولویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب منایا تھا اور لکھا ہے، میرے پاس 20 حوالہ جات موجود ہیں، ایک بڑا دسترخوان موجود ہے، ایک بڑی فہرست موجود ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ دیوبندی وہابی مولوی نے خود لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل ہے، اور یہ ابو ایوب صاحب کیا کہنا قرآن میں، اور میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو جرت کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور جو تیرے دیوبندی وہابی مولوی اپنی اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، وہ قرآن سے اندھے تھے، وہ قرآن پاک سے بالکل ناواقف سے، احادیث شریف سے بالکل ناواقف تھے، ان کو بالکل نظر نہیں آیا، بغیر دیکھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔
بغیر قرآن پاک کے مطالعے کے بغیر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطیہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے؟ ان سوالوں کے جواب یہ ابو ایوب صاحب خود دیں گے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ پورے قرآن میں جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک آیت بھی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے لکھا ہے، جن دیوبندی وہابی مولویوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اور آپ کو حاصل ہے، تو کیا انہوں نے قرآن پاک کے بغیر بات کی ہے، احادیث شریف سے ہٹ کر بات کی ہے؟ اور جو قرآن پاک سے ہٹ کر، حدیث شریف سے ہٹ کر بات کرے، اس کے بارے شرعی حکم کیا ہے؟ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اور فتویٰ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کا آپ سماعت کریں، یہ 35 سیکنڈ کا کلپ ہے۔ علم غیب کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال نہ کرنا، اخبار غیب کا کرو، غیب کی خبریں، غیب کی انباء، غیب کی اطلاعات، غیب کا اظہار، غیب کی باتیں، غیب کی معلومات وغیرہ جو کہہ لیں، لیکن علم غیب کا لفظ نہ لانا۔ سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب صاحب کہتے ہیں علم غیب کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال نہ کرنا، علم غیب کا لفظ بھی استعمال نہ کرنا نبیوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب کا لفظ بھی استعمال نہ کرنا۔ وہ کلپ آپ نے سنا ہے، اخبار غیب کا کرو، غیب کی خبریں، غیب کی انباء، غیب کی اطلاعات، غیب کا اظہار، غیب کی باتیں، غیب کی معلومات وغیرہ جو کہہ لیں، لیکن علم غیب کا لفظ نہ لانا، علم غیب کا لفظ نہ لانا۔ یہ ابو ایوب صاحب منع کر رہے ہیں اپنے کلپ کے اندر کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ معزز سامعین و ناظرین، اور فتویٰ مولوی ابو ایوب صاحب کا علم غیب عطی کے عقیدے پر، یہ ہے 1 منٹ اور 7 سیکنڈ کا کلپ ہے، آپ خود سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اب ایک بات آپ کو میں یہاں سمجھاتا چلوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں لکھنا کہ بعض علم غیب تو انبیاء جانتے ہیں، چونکہ بعض ما کانا و ما یکون آپ نے مان لیا نا، تو آپ اب یہ بھی مان لیں کہ بعض علم غیب انبیاء جانتے ہیں یا دیا گیا نہ۔ اس کی وجہ ذرا توجہ سے بات کو سننا، اس مسئلہ کو میں نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ان کی یہاں تحریر کے اندر قلم لغزش کھا گیا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں ذرا بیدار ہو کے، علم غیب کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال نہ کرنا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے مولوی ابو ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ایک بات آپ کو میں یہاں سمجھاتا چلوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں لکھنا، آپ نے یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں لکھنا کہ بعض علم غیب تو انبیاء جانتے ہیں، بعض علم غیب تو انبیاء جانتے ہیں، چونکہ بعض ما کان و ما یکون آپ نے مان لیا نا، تو آپ اب یہ بھی مان لیں کہ بعض علم غیب انبیاء جانتے ہیں یا دیا گیا نا۔ ابو ایوب صاحب کہتے ہیں نا، یہ دعویٰ کبھی بھی نہ لکھنا۔ اس کی وجہ ذرا توجہ سے بات کو سننا، اس مسئلے کو میں نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ان کی تحریر کے اندر قلم لرزش کھا گیا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں ذرا بیدار ہو کے علم غیب کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال نہ کرنا، علم غیب کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اور فتویٰ مولوی ابو ایوب صاحب کا علم غیب کے لفظ کے حوالے سے آپ سماعت فرما لیں۔
علم غیب کا تو لفظ ہی اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، نہ کسی نبی پہ نہ کسی ولی پہ، چونکہ اس پہ بار بار تفصیل کی ضرورت نہیں۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ مولوی ابو ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کا تو لفظ اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، نہ کسی نبی پر نہ کسی ولی پر۔ اس لفظ کا استعمال تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لفظ کا اطلاق آپ کر بھی نہیں سکتے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ فتوے سارے آپ نے سن لی ہیں، مولوی ابو ایوب صاحب کے ہیں کہ اس لفظ کا بھی استعمال نہ کیا جائے، اور جو یہ لفظ استعمال کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ مرزا قادیانی سے بھی بڑا جھوٹا ہے، وہ منافق ہے، وہ مشرک ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کی چترول کی جائے، اونو مارو کھلے، اودی کرو ٹکور، اودی کرو لٹریشن، اودی کرو حجامت، جو علم غیب لغوی معنی میں استعمال کرے۔ یہ مولوی ابو ایوب صاحب کے فتوے آپ نے سن لی ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ فتوے کس کی گردن پر جا لگے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جتنے یہ فتوے مولوی ابو ایوب صاحب نے لگائے ہیں، اس بیچارے کو خبر تک بھی نہ تھی، کیونکہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ بیچارہ اس آیت کا مصداق ہو چکا ہے، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ جتنے بھی فتوے ہیں اس کی انو مارو کھلے، ایدی کرو ٹکور، ایدی کرو لٹریشن، ایدی کرو حجامت، اس لفظ کا استعمال نہ کیا جائے، اور جو یہ لفظ استعمال کرے وہ مرزا قادیانی سے بھی بڑا جھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ فتوے آپ نے خود سنے ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ حفظ الایمان مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ ابو ایوب صاحب کا روحانی باپ ہے۔ کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 14 پر لکھتے ہیں، ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبھی بچہ، مجنون، پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جتنے بھی فتوے ابو ایوب صاحب بیان کر رہے تھے، دے رہے تھے، لگا رہے تھے، یہ سارے فتوے مولوی اشرف علی تھانوی کی گردن پر جا لگے، جو یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ علم غیب تو زید بھی جانتا ہے، علم غیب تو عمر بھی جانتا ہے، علم غیب تو ہر سبھی بچہ بھی جانتا ہے، علم غیب تو مجنون بھی جانتا ہے، علم غیب تو پاگل بھی جانتا ہے، علم غیب تو جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ علم غیب کا اقرار کر رہا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب۔ کن کے لیے؟ جانوروں کے لیے، کھوتوں کے لیے۔ تو جانوروں میں کھوتے بھی آ جاتے ہیں، جانوروں میں بلی بھی آ جاتی ہے، جس کا یہ ابو ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ ولیوں کے کھوتے بھی علم غیب جانتے ہیں، ولیوں کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔ تو ابو ایوب صاحب سے میں کہوں گا، یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم غیب تو جمیع حیوانات، جانور بھی جانتے ہیں، حیوانوں میں جانور بھی آ جاتے ہیں، جانوروں میں بلی بھی آ جاتی ہے، کھوتا بھی آ جاتا ہے۔ تو مولوی ابو ایوب صاحب کھوتے، بلیاں اور جانوروں کے علم غیب مان رہے ہیں۔ صرف یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے نہیں، بلکہ اور بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب صاحب نے یہ جتنے بھی فتوے دیے ہیں، یہ کن کن کی گردنوں پر لگتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آج میں ثابت کروں گا کہ جو دیوبندی وہابی مولوی علم غیب عطائی کا عقیدہ رکھے وہ بھی کافر، اور جو اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کر علم غیب کے لفظ کو اودی کرو چھترول، وہ امت کا ایمان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اونو مارو کھلے، اودی کرو لٹریشن، اودی کرو حجامت، تاکہ ایسا کام نہ کرے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اصطلاحی لفظ کو تو وہ ویسے بھی کفر اور شرک کہتے ہیں، اصطلاحی معنی میں علم غیب کے لفظ کو ویسے بھی یہ کفر اور شرک کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ جانور بھی، کھوتے بھی علم غیب جانتے ہیں۔ تو میرے پاس کتاب موجود ہے، مناظرے اور مباحثے، صفحہ نمبر 78، مفکر اسلام دیوبند مسلک کا ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب،
لکھتے ہیں صفحہ نمبر 78 پر مناظر و مباحثے، بعض علم غیب تو ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ بعض علم غیب تو ہر جاندار کو حاصل، بعض علم غیب تو ہر جاندار کو حاصل، ہر پتے پتے کو اور ہر جانور کو ہے۔ بعض علم غیب تو ہر جانور کو ہے، ہر جاندار کو، ہر پتے پتے کو علم غیب ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فتوے مولوی ابو ایوب صاحب کے کس کی گردن پر جا لگے؟ ڈاکٹر خالد محمود کی گردن پر جا لگے اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی گردن پر جا لگے۔ معزز سامعین و ناظرین، آگے چلیں۔